Hello, everybody. Please subscribe to my daily channel. All good stuff. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा प्रोग्राम का मौजू है पश्तो ज़ुबान के मशहूर ज़माना शायर अब्दुर्रहमान मोहम्मद। अब्दुर्रहमान मोहम्मद साहब जो रहमान बाबा के नाम से मशहूर है, उनका असली नाम अब्दुर्रहमान मोहम्मद, जो मोहम्मद कबीले से उनका ताल्लुक़ था। मोहम्मद कबीला सब ट्राइब है गुड़िया खेल कबीले का। वो 1653 में पैदा हुए और उनकी वफ़ात जो थी वो 1715 ईस्वी में हुई। अब्दुर्रहमान मोहम्मद यानी रहमान बाबा के जो कबीला है, ओरिजिनल जो सब ट्राइब है जिसका गुड़िया खेल कबीला, ये लोग को हिंद कुश में आबाद थे। और हिस्टोरियंस हिस्ट्री बुक्स में बताते हैं कि 13th और 16th सेंचुरी के दरमियान में ये कबीला को हिंदू कुश की पहाड़ियों से इन्होंने हिजरत की और ये आबाद हुए पेशावर वैली में आकर, जो आजकल पेशावर शहर है इसके आउटस्कर्ट्स में। मुगलिया दौर की ये बात है, जंग को जदल का दौर था, लेकिन रहमान बाबा के हवाले से ये बताया जाता है कि रहमान बाबा बहुत अमन पसंद इंसान थे। उनकी शायरी से भी ये बात वाज़ेह है। रहमान बाबा की फैमिली जो थी उनके बारे में मशहूर है कि ये अपने कबीले के सरदार थे। लेकिन रहमान बाबा की जो शख्सियत थी उससे ये बात आया होती है कि वो ऐश व इशरत और माल व दौलत को इतनी अहमियत नहीं देते थे, क्योंकि उनके ख़ुद के एक बहुत मशहूर पश्तो का मिसरा है जिसकी उर्दू कुछ इस तरह है कि मुझे अगर सोने की प्याली में कोई पानी दे तो मैं तरजीह दूंगा उसको अगर मुझे कोई मट्टी के प्याले में पानी दे। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि रहमान बाबा के सामने जो दुनिया की दौलत व इशरत और ये रियाकारी इतनी, वो एक सादा और अमन पसंद इंसान थे, मगर बहुत इल्म वाली शख्सियत थे। अब्दुर्रहमान मोहम्मद ये हम असर थे अपने उस दौर के पश्तो के एक और बहुत मशहूर शायर खुशाल खान खटक। ये दोनों हम असर थे और हम पल्ला थे, और बहुत इनकी पश्तो ज़ुबान के लिए बहुत खिदमात हैं, पश्तो शायरी के हवाले से, अदब के हवाले से। मजहबी रुझान के बारे में रहमान बाबा के हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं। कुछ लोगों का और कुछ हिस्टोरियंस का ख़याल है कि रहमान बाबा का मजहबी रुझान सिलसिला नक्शबंदी की तरफ। बाज़ ये भी कहते हैं कि रहमान बाबा सिलसिला चिश्ती से उनका मजहबी रुझान था उनकी तरफ। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर हनफी थे। तो मजहबी लिहाज से वो बज़ात ख़ुद एक सूफ़ी शख्सियत थे। दुनिया की माल दौलत, इज़्ज़त और यहाँ इससे उनको कोई सरोकार नहीं था, एक सूफ़ी शख्सियत थे। तो उनके बारे में मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ उनकी मज़हब की जो थिंकिंग है उसके हवाले से हैं। जहाँ तक उनके काम का, यानी उनका काम जो नज़म शायरी के लिहाज से है, वो तकरीबन एक
کتاب کہہ لیں اس کو، ایک دیوان کے نام سے، دیوان رحمان بابا کے نام سے وہ انہوں نے ایک منتخب کی ہے، سارے کام کو اکٹھا کیا ہے، جس کو دیوان رحمان بابا کا نام دیا گیا ہے۔ اس دیوان رحمان بابا میں تقریباً 343 ان کے نظمیں ہیں، یا جنہیں آپ شاعری کے مجموعے کہہ لیں، 343 جو ہے نا وہ اس پر مشتمل ہے۔ رحمان بابا جب 1715 عیسوی میں انتقال کر گئے تو ان کے انتقال کے بعد ان کے کام کو اکٹھا کیا گیا، اور تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 1728 جو ہے نا رحمان بابا کے کام کو ایک اسمبلڈ کیا گیا ہے دیوان رحمان کے نام سے، اور وہ ہینڈ ریٹن تقریباً 25 مینیوسکرپٹ اس دور کی، وہ آج بھی جو ہے وہ 10 تقریباً 25 ہینڈ ریٹن بکس تھی، جس میں سے 10 آج بھی پشاور کے پشتو اکیڈمی میں، اور تقریباً 4 برٹش لائبریری میں پڑی ہوئی ہیں، 3 ببلیوتھیک نیشنل جو پیرس کی ایک بڑی لائبریری ہے اس میں پڑی ہوئی ہیں، اور کچھ کاپیز جان رینلڈز لائبریری مانچسٹر میں پڑی ہوئی ہیں، کچھ بولڈین لائبریری ان آکسفورڈ کی بڑی لائبریری ہے بولڈین، اور کچھ کاپیز یونیورسٹی لائبریری ایلیگاتھ میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو وہ جو اوریجنل ہینڈ ریٹن ہے وہ آج بھی ان لائبریریز میں اور وہ موجود ہیں۔ تو یہ جو ان کا کام پوری دنیا میں سرکولیٹ ہوا اور مختلف لائبریری، تو یہ ان اٹ سیلف ریکگنیشن ہے آف رحمان باباز ورک، ان کی اچیومنٹ ہے۔ تو رحمان بابا کی شاعری وداؤٹ اینی ڈاؤٹ زبردست شاعری ہے، انہوں نے بہت زبردست شاعری کی ہے جس کو ریکگنیشن ورلڈ اوور ملی۔ 1877 میں دیوان رحمان بابا جو آج بھی یوز ہوتی ہے اور جو ہم کنسلٹ کرتے ہیں اگر ان کی رحمان بابا کی شاعری پڑھنی ہے، تو یہ شاعری جو تھی، یہ دیوان ایک انگلیکن مشنری تھے ٹی پی ہجز، انہوں نے جو ہے نا یہ اکٹھی کی تھی، ٹی پی ہجز نام ہے ان کا۔ 1877 میں انہوں نے یہ سارا مجموعہ اکٹھا کر کے لاہور کے ایک پرنٹنگ پریس میں پرنٹ کیا، جو آج بھی اویلیبل ہے اور جس کو کنسلٹ کیا جاتا ہے جنہوں نے رحمان بابا کی شاعری کو پڑھنا ہو۔ تو ٹی پی ہجز نے اس کو پرنٹ کیا تھا فرسٹ ٹائم۔ جہاں تک رحمان بابا کی ریپیوٹیشن ایز اے شاعر کیسے ان کو دیکھا جاتا ہے، تو آج بھی پشتو نظم میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، بلکہ ان چند ناموں میں سے ہے، گنے چنے ناموں میں سے ہے جو پشتو کی شاعری سے جنہیں جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور عام محفلوں میں، پٹانوں میں، پشاور، خیبر پختونخوا اور افغانستان کے علاقوں میں ان کی شاعری کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ رحمان بابا کا کچھ کام انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا، اور یہ ٹرانسلیشن کا کام ان کے اپنے ہی ایک قبیلے کے ارباب ہدایت اللہ مومند، جو خود بھی گڑیا خیل قبیلے گڑیا خیل مومند ہیں، انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ان 2009۔ یہ in itself it's an honor for ارباب ہدایت اللہ and he has done this job کہ رحمان بابا کے کام کو
ورلڈ اوور جو ہے نا انہوں نے لے کر گئے اور ان کے کام کو اوریجنلی ورڈ بائی ورڈ انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. اینڈ آفٹر دیٹ ٹرانسلیشن رحمان بابا جو تھے ان کو بہت پذیرائی ملی کیونکہ یہ ان کی رومانوی طرز نظم کا انہوں نے ٹرانسلیشن کی تھی جس کو ویسٹرن ورلڈ میں بہت پذیرائی ملی. جب رحمان بابا کی ڈیتھ ہوئی، جب وہ وفات ہو گئے تو ان کے قبر پر ایک مزار بنائی گئی جو آج ایک بہت بڑا مقبرہ بنا دیا گیا تھا. پھر آج بھی ان کے مقبرے پہ ہر سال عرس ہوتا ہے ان کی وفات کے موقع پر، جدھر لنگر خانہ لگایا جاتا ہے. لوگ دور دور سے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے اور افغانستان سے لوگ وہاں پر آتے ہیں عرس میں. ان کی شاعری کو پڑھا جاتا ہے رباب کے ساتھ، ساز کے ساتھ. لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں اور ان کی شاعری سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ 2009 میں رحمان بابا کے مقبرے پہ ایک بم بلاسٹ ہوا تھا جس میں ان کے مقبرے کو مکمل طور پر آلموسٹ ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا. ان کے پلرز کے ساتھ بم باندھے گئے تھے تاکہ اس کو مکمل طور پر اڑایا جائے. پھر اباؤٹ 3.5 ایئرز اس کو دوبارہ رینوویٹ کرنے کے لیے کام ہوا اور اٹ ٹک اباؤٹ 3 ایئرز اینڈ 39 ملین روپیز کا خرچہ آیا اس پہ، اس کو دوبارہ رینوویٹ کرنے کے لیے. اور 2012 میں اس کو دوبارہ اپنی اوریجنل شکل میں بحال کر کے پبلک کے لیے کھول دیا گیا. تو یہ رحمان بابا کی ہسٹری ہے. ان کے بارے میں جو ہم نے تھوڑا بہت ریسرچ کیا ویکیپیڈیا اور دوسرے ریسورسز سے ہم نے ریسرچ کیا، تو بہت ہی پشتو کے عظیم شاعر اپنے دور کے چند، بلکہ میں تو کہوں گا اس دور میں رحمان بابا اور دوسرے شاعر تھے خوشحال خان خٹک، یہ دونوں ہم عصر تھے. تو ان دونوں نے پشتو کی شاعری کے لیے عظیم کام سر انجام دیا. رحمان بابا کے حوالے سے انگلش رائٹرز انہوں نے بہت کام کیا ہے رحمان بابا کے حوالے سے. ان میں H.G. ریورٹی ایک رائٹر ہیں جنہوں نے رحمان بابا کی پوئٹری پر کام کیا ہے، اور یہ انہوں نے رابرٹ سمپسن ہیں ایک، اور مومن خان یہاں پر لوکل ان کے ساتھ دوسرے جو تھے ان کے ساتھ مل کر، جو لوکل رائٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر رحمان بابا کی شاعری کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے اور ان پر بہت کام کیا ہے. تو رحمان بابا کی ہسٹری پڑھتے ہوئے ہمیں اور اسپیشلی مجھے تو بہت اچھا لگا کیونکہ پشتو کے عظیم شاعر تھے اور قومیں وہیں ترقی کرتی ہیں اور آباد رہتی ہیں جو اپنے ہیروز، اپنے ہسٹری میکرز، اپنے ادیب، مفکر اور اپنے آبا و اجداد کو یاد رکھتی ہیں، ان کے کام کو اور ان کے کیے ہوئے کارناموں کو یاد رکھتی ہیں. تو عبد الرحمن محمد جو مشہور زمانہ ہے رحمان بابا کے نام سے، ان کے متعلق یہ کچھ انفارمیشن تھی جو آج ہم نے آپ سے شیئر کی. اس طرح کا سلسلہ اب ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں اور جاری رکھیں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیوز پسند آئے گی اور انشاءاللہ آپ بھی اگر ہمارے ساتھ کوئی آئیڈیاز دینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کریں. ہمارے فیس بک پیج پہ، ہمارے یوٹیوب پیج پہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کریں. انشاءاللہ ہم مزید اس طرح کے
ویڈیوز کے ساتھ، انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، جو ہمارے ہیروز ہیں ان کی ہسٹری، ان کے لائف لائن، ان کی ریلیجیس بیلیفس اور ان کی جو کام انہوں نے کیا ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش ہے ایک چھوٹی سی. اس کو ہم جاری رکھیں گے، اور آپ ہمارے پیج کو لائک کریں، ہماری فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے کسی ایپیسوڈ میں کسی اور لیڈر، رائٹر، پوئٹ یا کسی ہسٹورین کی ہسٹری کے ساتھ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے گا ZTV 55. السلام علیکم.